तीसरा रकू, पहले सिपारे का भी तीसरा रकू। या अय्युहन्नास, अब लफ्ज अन्नास जो है ये तमाम इंसानियत को, चाहे वो काफिर हैं, चाहे वो मोमिन हैं, चाहे वो अरबी हैं, चाहे वो आजमी हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अमीर गरीब, शहरी देहाती, पढ़े लिखे अनपढ़, अन्नास का जो लफ्ज है ये तमाम इंसानियत को शामिल है। हर एक इंसान इसके अंदर आ जाता है। या अय्युहन्नास, आए लोगो। आपको पता है कि इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बाएतबार नजरियात व अकायद के, आमाल व किरदार के, अखलाक व मुआमलात के इंसानियत की तीन किस्में बनाई हैं। एक को मुत्तकीन कहा है, दूसरे को काफिरीन कहा है और तीसरे को मुनाफिकीन कहा है। ये तीन गिरोह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के इससे पिछले दो रकूओं में बनाए बतलाए और उनकी सिफात व अमाल और उनकी निशानियां, उनका किरदार नुमाया फरमाया। अब यहाँ से अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहन्नास, आए लोगो। आपको पता है कि मार्फा का जो लिफलाम होता है, जैसे अन्नास के ऊपर लिफलाम है, इस लिफलाम की चार किस्में होती हैं। ये लिफलाम जिनसी है, ये लिफलाम इस्तिगराकी है, ये लिफलाम अहद ज़हनी का है, ये लिफलाम अहद खारजी का है। तो ये चारों किस्में इसकी होती हैं। तो यहाँ पर दो एहतिमाल हैं। एक एहतिमाल है कि अलिफ्लाम जिन्स का हो, तमाम जिन्स इंसानियत, हर फर्द इंसानियत को खिताब हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पुकारा जा रहा हो, निदा दी जा रही हो, या अय्युहन्नास, आए लोगो। अब इसमें सब लोग आ जाएंगे। और एक है कि अलिफ्लाम से मुराद अन्नास का जो लिफलाम है, इससे मुराद अहद खारिज हो, यानी मुतअय्यन लोग। जैसे कि साहिब किताब ने अलिफ्लाम अहद खारिज का लेकर के आगे तफसीर की है, अहले मक्का कि मुराद सिर्फ कौन है, मक्का वाले हैं। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अव्वली मुखातबीन थे वो यही अहले मक्का थे। फिर इनके वास्ते से और इनके साथ यहूदी और ईसाई, जिनको बनी इसराइल भी कहते हैं, अहले किताब भी कहते हैं, फिर वो मुखातब थे। तो फरमाया या अय्युहन्नास, आए लोगो, आए अहले मक्का। अब जब अहले मक्का वाली तफसीर आप मानेंगे, आय का लफ्ज ना, ये आपने नाहव की किताबें पढ़ी हैं कुछ ना कुछ, उनके अंदर जो हरूफ तफसीर आते हैं उनमें आय तफसीर के हरूफ में आता है। तो ये पहले जो लफ्ज अन्नास खड़ा है इसकी तफसीर की है कि आया अन्नास से मुराद अलिफ्लाम जिनसी इस्तिगरा की तमाम इंसानियत या हर फर्द इंसान है, या इससे मुराद अहद खारिज है और कुछ मुतअय्यन लोग हैं। तो बता दिया साहिब किताब ने कि इसमें एहतिमाल तो दोनों हैं, लेकिन साहिब किताब ने लिया है दूसरे एहतिमाल को, यानी इस्लाम अहद खारिज का मुतअय्यन लोग मुराद हैं, और वो हैं अहले मक्का जो कुरान मजीद के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वली मुखातबीन थे। अब अल्लाह ने इनको फरमाया कि उअबुदू, इबादत करो तुम, उअबुदू, इबादत करो तुम। अब इबादत का लफ्ज जो है आम तौर पर हम इबादत कहते हैं नेक आमाल को, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, तिलावत करना, जिक्र तस्बीह करना, दरूद शरीफ पढ़ना, हम इनको इबादत कहते हैं। ये हमारे यहाँ आमाल हैं जो इबादत कहलाते हैं। लेकिन कुरान मजीद ने यहाँ जो लफ्ज़ फरमाया ओ बुदू, इसकी जो तफसीर की है अल्लामा जलालैन रहमतुल्लाह तआला ने, साहिब जलाल ने जो तफसीर की है, उसने तफसीर ये की वाहिदू, उअबुदू की तफसीर क्या की है, वाहिदू, कि अल्लाह तबारक व तआला को एक जानो, वहदहू ला शरीका लह जानो। अब ये वहदत, अल्लाह की तौहीद का कायल होना, ये तो अकीदा है, ये अमल नहीं है, ये अकीदा है। और हम इबादत आम तौर पर सिर्फ नेक अमाल को समझते हैं, लेकिन किताब वाले ने बतला दिया कि भी इबादत नेक अमाल का नाम तो है ही,
مگر نیک اعمال کے جو بیس اور بنیاد ہے، جو ان کے لیے سب سے اولین شرط ہے، توحید باری تعالیٰ کا قائل ہونا۔ یہاں یا ایھا الناس اعبدو، تو اعبدو واحدو، اے لوگو توحید اختیار کر لو، شرک سے بچ جاؤ۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کو قاب میں رکھ کے وہ شرک کرتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر کے شرک کرتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے سمجھ کے وہ شرک کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہ تینوں طبقے جو قرآن کے اولین مخاطبین ہیں وہ مشرک تھے۔ اس بنا پر قرآن مجید نے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واحدو، اللہ کو ایک جانو، توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں انسانوں کو اپنی زندگی کا مقصد بتلایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں بھی لفظ تو کیا ہے؟ لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہمیں انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ عبادت کا معنی ہمارے ہاں جو عام معروف ہے وہ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، تسبیح وغیرہ، مگر وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اسی کتاب جلال العلم کے اندر یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی تو وہاں لے یعبدون کا معنی کیا ہے؟ اے لے یعرفون، لے یعبدون کا معنی کیا کیا؟ اے لے یعرفون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیں کہ اللہ کی ذات اپنی صفات کاملہ کے ساتھ کیسی ذات ہے، کون سی ذات ہے۔ تو یہ جو معرفت الہی ہے، یہ جو ایمان کی حقیقت ہے، کیونکہ جتنا بندے کا ایمان ہوتا ہے اسی لیول سے انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو انسان کے ذمے ہے وہ معرفت الہی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا۔ حدیث پاک، حدیث قدسی کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے محبوب سمجھا، مجھے اچھا لگا کہ میری معرفت و پہچان کی جائے، تو پھر فخلقت الخلق، پھر پیدا کیا میں نے مخلوق کو۔ گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد وہ معرفت الہی ہے، اور معرفت یہ بھی قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، اور دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اعضاء اور جوارح پر اعمال ہوتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی عبادت کا معنی واحدو کا ہے۔ اے اہل مکہ، اے انسانیت، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو واحد جانو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، کیونکہ عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیکار رائے گاں ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ربکم، کس کو وحد جانو، کس کی عبادت کرو، کون وحدہ لا شریک ہے؟ ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، جس نے تمہیں عالم ارواح میں پالا، ماں کے پیٹ میں پالا، ماں کی گود میں پالا، بچپن میں پالا، لڑکپن میں پالا، جوانی میں پالا، بڑھاپے میں تمہیں پالا، جب سب چھوڑ گئے پھر بھی رب نے نہیں چھوڑا، اور قبر، حشر اور آخرت میں بھی تم رب کی رحمت کے محتاج ہو۔ اس لیے فرمایا ربکم، اپنے پروردگار کو، الذی خلقکم، کون ہے پروردگار، کون ہے رب، کون پالتا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے تم کو، انشاءکم، خلقکم کا معنی کیا کیا، تفسیر کیا کی، انشاءکم، نئے سرے سے بنایا تم کو، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مادے و مٹی الر کے، بغیر کسی کے تعاون و مجد کے، ولم تکونوا شیئا، اور نہیں تھے تم کچھ بھی۔ اللہ نے تم کو بنایا کہ تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ قرآن مجید کے اندر
29ویں پارے میں سورۃ دہر ہے، تو سورۃ دہر کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ وخلق، اب یہاں پر واو کا لفظ تو قرآن مجید کے اندر ہے، آگے جو خالق ہے یہ مفسر نکالا ہے، صاحب تفسیر نکالا ہے، کیونکہ خلقکم پیدا کیا ہے تم کو، والذین من قبلکم اور پیدا کیا، یہ اور کا لفظ تو واو کا معنی پیدا کیا، خالق کا یہ تفسیریہ جملہ ہے جو پچھلے خالق پر عطف بتلانے کے لیے نکالا گیا ہے کہ پیدا کیا ہے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو بھی انسان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا اور مجھ سے پہلے والے تمام انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اب یہ بات جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانو، اس کو اپنا رب سمجھو، اس کو اپنا خالق سمجھو، اس کو اپنے لیے نعمتوں کو پیدا کرنے والا بنانے والا سمجھو، تو یہ تمہیں کیوں کہا گیا؟ ان نظریات و ان عقائد سے اور ان عبادت والے کاموں سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، یقیناً تم پرہیزگار متقی بن جاؤ گے۔ یہ جو لعلہ کا لفظ ہے، یاد رکھ لو، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ لعلہ کا لفظ جب مخلوق اپنے کلام میں بولے گی تو یہ پھر ترجیح کے لیے آئے گا، امید کے لیے کہ بھی امید ہے ایسا ہو جائے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے کلام میں فرماتے ہیں تو پھر اس کا معنی یقین کے لیے آتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا۔ لعلکم تتقون، یقیناً تم متقی پرہیزگار بچنے والے ہو جاؤ گے۔ جب تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کے زندگی گزارو گے، شریعت اور رسول کی مخالفت سے بچ کے زندگی گزارو گے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارو گے، تو جو دنیا میں گناہوں سے اللہ اور اللہ کے رسول، شریعت قرآن کی مخالفت سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور پھر اس بچنے کی برکت سے وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے، خدا کے قہر غضب غصے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بچنا یہ مقصد ہے، روزے کا بھی یہی مقصد ہے، نمازوں کا بھی یہی مقصد ہے، پوری شریعت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی کا معنی بچنا ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والی بات پیدا ہو جائے۔ جب یہ بچنا ہو جائے گا تو پھر اللہ کے قہر غضب غصے، ناراضگی، عذاب قبر اور جہنم کا عذاب، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ بے عبادت ہی عقابہ، کہ بوجہ اس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اس کی سزا و عقاب سے بچ جاؤ گے۔ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ، اور اللہ تبارک اللہ کا لفظ اصل میں لترجی، ترجی کے لیے، امید کے لیے آتا ہے۔ وفی کلام ہی تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں جب یہ لفظ اللہ آتا ہے للتحقیق، تو یہ بات کو پکا پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے میں نے اس کا معنی لعلکم کا کیا، یقیناً تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ الذی جعل، اب اللہ تبارک و تعالی کے مزید صفات اور اس کے احسانات کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تمہارا رب، وہ تمہارا خالق، وہ ہے الذی جعل، جس نے بنایا، خلق پیدا کیا، لکم الارض، تمہارے نفع کے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، یہ لکم کا جو لام ہے، لام انتفاع کے لیے آتا ہے جارا، تو یہاں اس لیے میں نے اس کا لکم تمہارے نفع کے لیے۔ فراشن کا لفظ یہ حال ہے، یعنی وہ اللہ جس نے جعل بنایا، جس بنایا جعل کی تفسیر کی ہے خالق، جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے نفع کے لیے، الارض زمین کو، فراشا ازروے بچھونے کے۔ اب یہ بچھونا فراشن کا جو لفظ ہے، فرمایا کتاب والے نے کہ یہ لفظ فراش یہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ زمین بچھی ہوئی ہے، وہ زمین فرش بنی ہوئی ہے، اور ایسی بچھی ہوئی ہے، ایسا فرش بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اکڑ نہیں، تکبر نہیں، وہ زمین کوئی اس کے اوپر کیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر تلاوت تسبیحات سجدے کر رہا ہے،
اور کوئی اسی زمین پر قتل کر رہا ہے، زنا بدکاری کر رہا ہے، اور کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، کوئی اور جرائم کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، لیکن زمین کسی سے بھی اس کی اس معاملے سے انکار نہیں کرتی کہ تو نے میرے اوپر یہ کیوں کیا، بلکہ وہ بچھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس حال میں فراشن بساتن، اب یہ فراشن کی تفسیر کی بساتن، بست بسات بچھونے کو کہتے ہیں، جس کو نیچے بچھا کے بندہ کو اس کے اوپر بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، اس کے اوپر سوتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے۔ یفترشو لا غایت لہا فی الصلابہ، اور وہ زمین کو ایسا بچھونا بنایا نہ تو انتہائی سخت ہے جس سے انسان وہاں کنواں نہ کھود سکے، بور نہ کر سکے، اور نہر دریا ندی نالا اور اپنی ضرورت کے لیے اس زمین کے اندر گڑھا نہ کھود سکے، ایسی سخت بھی نہیں ہے، اور ایسی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلنا، مکان بنانا، روڈ بنانا، گاڑیاں چلانا، وزنی چیزیں رکھنا یہ ممکن نہ ہو۔ اگر زیادہ نرم ہوتی تو پھر بھی نظام زندگی نہ چلتا، اگر بہت سخت ہوتی لوہے کی طرح تو پھر بھی نظام زندگی نہ چلتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو فراش بنایا، حال ہے یہ فراشن کا لفظ، بساتن اس کی تفسیر ہے وہ بچھونے کے، یفترشو کہ وہ ایسا اللہ پاک نے اس کو بچھا دیا، لا غایت لہا نہیں کوئی انتہا واسطے اس کے، فی الصلابت سخت ہونے میں، اول لجونت یا پھر کیا نرم ہونے میں، ایسی نرم فلا یمکن استقرار علیہا پھر ناممکن ہوتا قرار پکڑنا اس پر، پھر ٹھہرنا مشکل ہوتا۔ والسماء اور بنایا اللہ نے، وہ جو پیچھے لفظ جعل آیا تھا اسی جعل کا تعلق اس سما کے ساتھ ہے، اور بنایا آسمان کو بناءً چھت، بناءً کی تفسیر کی ایسا کفن چھت، یعنی جیسے مکان کے اوپر چھت ہوتی ہے اس زمین کے اوپر بھی آسمان بطور چھت کے ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور اتارا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے ماءً پانی یعنی بارش۔ اب بارش آسمان سے اترتی ہے یا بارش بادل سے اترتی ہے، اس میں دونوں طریقے ہیں، دونوں قول ہیں، اور سما کا معنی واقعتاً جس کو ہم آسمان دیکھتے بولتے ہیں یہی آسمان مراد ہے، یا ہر وہ چیز جو اوپر ہوتی ہے اس کو سما کہتے ہیں، تو بادل بھی تو اوپر ہوتا ہے تو بادل کو سما کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سما کا معنی ہی بادل ہو، لہذا آسمان سے بارش ہے سما سے یعنی بادل سے، اور نمبر دو آسمان سے بارش ہے یعنی بارش کا فیصلہ، بارش کا حکم آسمان سے ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ جیسے اوپر ہے ویسے نیچے بھی ہے، دائیں بائیں بھی ہے، شمالاً جنوباً چاروں طرف اللہ کے لیے تو ہر جگہ برابر ہے، اللہ ہر جگہ برابر موجود ہے، ہر سائڈ پہ برابر موجود ہے، اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، لیکن تعظیم باری تعالیٰ کے لیے اشارہ اوپر کیا جاتا ہے، اوپر والا جانتا ہے، اوپر والا نے فیصلہ دیا، اوپر والا نے اتارا، تو یہ اوپر والا جو کہا جاتا ہے یہ عظمت اور شان کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے، جگہ سے اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جسم و جسمانیت کے ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اتارا ہے آسمانوں سے پانی۔ اب آسمانوں سے اتارنے کے میں نے آپ کو جو معنی بتایا، اگر سما کا معنی بادل ہے پھر تو بات ختم، اور اگر سما کا معنی آسمان ہے تو پھر اس کا معنی کہ اس کا فیصلہ، بارش کا اس کا حکم وہ آسمانوں سے ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر اترتی کس سے ہے؟ بادلوں سے ہے، بادل بطور علامت و نشانی کے ہیں، ورنہ یہ بادل بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش والے پانی کے ذریعے سے من انواع الثمرات قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالی نے، کھیت، اناج، اللہ پاک نے باغات، میوہ جات، بے شمار رنگوں والے، بے شمار ذائقوں والے، سردی کے الگ، گرمیوں کے الگ، اور موسموں کے الگ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، رزق لکم ازرو روزی کے تمہارے لیے، تاکلونہ کھاتے ہو تم اس کو، وتعلفونہ اور اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو تم اس کے ساتھ،
تعلفونہ بہ دوابکم، اور چارہ دیتے ہو تم اس کے ساتھ دوابکم اپنے جانوروں کو۔ دابا دبا یدبو، وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے، جو زمین پہ رینگتی ہے، جو زمین پہ حرکت کرتی ہے۔ تمام حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، درندے پرندے چرندے، انسان جنات، سب کے سب اس کے اندر آ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو روزی دینے کے لیے اللہ نے پانی کے ذریعے سے بے شمار اناج، بے شمار پھل و میوہ جات، بے شمار چیزیں پیدا کی۔ بعض تو تم براہ راست تمہاری خوراک بنتی ہیں اور بعض تمہارے جانوروں کی خوراک بنتی ہیں، پھر جانوروں سے دودھ بھی تمہاری خوراک، گوشت بھی تمہاری خوراک بنتا ہے۔ فلا تجالو، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے یہ قدرت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تم اسی کو ایک وحدہ لا شریک اللہ جانو، اور اسی نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش کو اتارا ہے تو تمہارے نفع اور فائدے کے لیے اس نے زمین کو بچھا دیا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کے پھل تمہارے روزی کے لیے پیدا کیے ہیں، لہذا اب نتیجہ اس کا یہ ہونا چاہیے، اس عقل کا تقاضا یہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک، اندادن اے شرکاء فی العبادت، یعنی ایسی حیثیت کسی کو نہ دو جو عبادت میں اللہ کے ساتھ سانجھی شریک بھائیوال ہو جائے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خالص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اب جو کام بھی آپ بطور عبادت کے کرتے ہیں وہ آپ کو خالص صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا پڑے گا، ورنہ وہ عبادت نہیں رہے گی، شرک بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نہ بناؤ تم اللہ کے لیے شریک عبادت میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ انہ الخالق، کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، ولا یخلقون، اور وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ سانجھی شریک سمجھتے بناتے ہو، چاہے وہ لکڑی کے، پتھروں کے، مٹی کے بت ہوں، یا کوئی باب ہوں، یا کوئی مردے ہوں، یا کوئی کیا ولی پیر نبی ہوں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے طرح خالق نہیں ہے۔ جب خالق صرف اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور نہیں پیدا کر سکتے وہ، ولا یکون الہن، اور نہیں ہوتا کوئی معبود، الا من یخلق، مگر معبود وہی ہوتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا، خالق نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی شک میں، کسی تردد میں، رائبن کی تفسیر کی ہے شکن، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو تھوڑی تھوڑی کر کے 23 سال کے عرصے میں اتاری ہم نے، اللہ عبدنا اپنے خاص بندے پر، اللہ عبدنا، عبد کی اضافت نا کی طرف، یہ اضافت تخصیص کے لیے ہے، اس لیے میں نے اس کا معنی کیا اپنے خاص بندے پر۔ کون ہے وہ؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو لفظ مما نزلنا، اس چیز میں سے جو ہم نے اتارا، وہ مما، یہ ما جو اتارا، جو کیا ہے اس کا بیان کیا کہ من القرآن، یہ من بیانیہ ہے، یعنی قرآن مجید، انہو من عند اللہ، بے شک وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس میں تم کسی شک میں ہو، کسی تردد میں ہو، قرآن کے کلام اللہ ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں، من جانب اللہ ہونے میں، من عند اللہ ہونے میں، اگر تمہیں کسی قسم کا تردد اور شک ہے، تم سمجھتے ہو کہ شاید کسی فرد واحد نے یا انسانوں کی جماعت، گروہ، سوسائٹی نے مل کر کے یہ کلام بنایا، تو پھر تمہیں کہا جا رہا ہے فاتو بمثلہ، فاتو بصورت من مثلہ، پھر لے آؤ تم کوئی ایک صورت، صورت نکرہ ہے، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی کوئی ایک صورت اس جیسی، من مثلہ، اس فصاحت میں، بلاغت میں، مضامین کی ترتیب میں اور علوم و معارف میں، جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام قرآن مجید جیسی ہو، کوئی ایسی ایک چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ۔ اے المنزل، وہ قرآن مجید
جو اللہ کی طرف سے اترا گیا ہے، اور یہ من مثلہ کا من جو ہے بیان کے لیے ہے، اے وحیجہ مثلہ، یعنی یہ سورت جو تم بناؤ وہ اس قرآن کی مثل ہو، بلاغت میں بھی اور حسن نظم میں، الفاظ کی سجا بندی میں بھی، اور والاخبار الغیب، اور غیب کی خبریں دینے کے بارے میں بھی۔ اب لفظ سورت جو ہے فاتو بسورتن، تو سورت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قطعتن، وہ سورت جو ہے اللہ کے کلام قرآن کا وہ ٹکڑا ہے جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو، کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، تو ہر صورت کی ابتدا بھی ہے، ہر صورت کی انتہا بھی ہے۔ تو اللہ کے کلام کا وہ ٹکڑا جس کی ابتدا الگ ہو، انتہا الگ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورت کہتے ہیں۔ تو فرمایا بس سورت قطعتن، اور سورت کلام کا ایسا ٹکڑا اور حصہ ہے، لہا اول و آخر، جس کا اول و آخر ہو، واقلھا ثلاث آیات، اور اس کی کم از کم 3 آیتیں ہوتی ہیں، 3 آیتوں سے کم قرآن مجید کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، باقی رہ گیا کہ اگر تم کہو کہ یار ہم تو نہیں بنا سکتے، لیکن دنیا میں ایسے قابل لوگ، فصیح بلیغ لوگ موجود ہیں، وہ بنا سکیں گے، تو پھر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ ان کو بھی شامل کر لو، ان سے مدد لے لو، اور سارے مل ملا کے کوشش کرو قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت تم بناؤ، لیکن تم نہیں بنا سکو گے۔ لم تفعلوا ولن تفعلوا، زمانہ ماضی میں بھی ایسا نہیں کر سکے، اور زمانہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو تم اپنے معاون و مددگاروں کو، اے آلہتکم، اپنے معبودوں کو، ان کو بلا لو، التی تعبدونہا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اے من غیر اللہ، دونا غیرہ کے معنی میں، اس لیے کہ غیر ہی نکال کے من غیر اللہ اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں اسے پکارو ان کو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے معبودوں کو، شہداء کو کیوں پکارو؟ لِتُعِینَکُمْ، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، اپنی اعانت کے لیے پکارو، کہ دیکھو ہم قرآن بنانا چاہتے ہیں، قرآن جیسا کلام بنانا چاہتے ہیں، اور ہم سے بن نہیں پا رہا، لہذا تم ہماری مدد کرو۔ تو ان سے تعاون لینے کے لیے ان کو پکارو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اس دعوے میں سچے کہ بھئی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کس بارے میں سچے؟ من فی ان محمد، اس بارے میں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، اس قرآن کو کہا ہے، میں نے عند نفس ہی، اپنی طرف سے، ففعلوا ذالک، بس کرو تم یہ بات، کام یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں کلام بنانا، فانکم عربیون، بس بے شک تم بھی تو عربی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عربی ہے اور یہ قرآن مجید کلام عربی ہے، تم بھی تو عربی ہو نا، تو پھر بناؤ اس جیسا کلام، تم بھی تو کیا ہو؟ عربی ہو، تو پھر تم اس کلام جیسا کلام بناؤ۔ فصحا، اور عربی بھی عام نہیں، فصیح و بلیغ عربی ہو، فصیح و بلیغ عربی ہو، مثلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل، ولما عجزوا، اور جب وہ عاجز آ گئے، ان ذالک، اس سے کہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکے، قال تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عاجزی پر مہر لگاتے ہوئے فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہیں کر سکے تم، ما ذُکِرَ بِعِجْزِکُم، جو ذکر کیا گیا بوجہ عاجز تمہارے کے، وَلَن تَفْعَلُوا ذَلِکَ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم اس کو کبھی بھی، کیوں؟ لِظُہُورِ اعجاز ہی، ان کے اعجاز کو یعنی عاجز ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے، جو دو جملوں کے کلام کے درمیان بے جوڑ واقع ہو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ آپ نے نحو کی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ جملہ اپنے ذات کے لحاظ سے 4 قسم ہوتا ہے اور صفات کے لحاظ سے 6 قسم ہوتا ہے۔ جو صفاتی 6 قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم جملہ معترضہ بھی ہے، جو دو جملوں کے درمیان، کلاموں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو۔ تو یہاں اوپر بات تو اور چل رہی تھی، تو ان کنتم بنا کیا ہے، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ جملہ معترضہ، فاتقوا اللہ، اب جب تمہیں یقین ہو گیا کہ تم قرآن مجید جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہو،
तुम इसके मुकाबला करने से, जैसा कलाम लाने से आजिज हो, तो फिर इसकी नाफरमानी करके, इसका इनकार करके अपनी आखिरत खराब न करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो फरमाया फत्तकू, बस डरो, बचो, बिल ईमान बिल्ला, बचना किससे होगा? अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से। व इन्नहु लैसा मिन कलामिल बशर, और बेशक वो कुरान अल्लाह इंसानों के कलाम में से नहीं है। तो जब ये अकीदा अपना ठीक कर लोगे तो बचो अन्नारा, जहन्नम की उस आग से, अल्लती वकूदुहा अन्नास, जो उसका ईंधन इंसान है, यानी काफिर इंसान, वल हिजारा, और पत्थर हैं, कासनामिहिम, मिसल काफिरों के बुतों वाले पत्थरों के, मिनहा, उन्हीं पत्थरों में से, यानी अन्नहा मुफरतुल हरारा, कि बेशक वो आग जहन्नम की इतना तेज जलाने वाली है कि पत्थर जैसी सख्त मखलूक को भी जला देगी। ये बतलाना मकसूद है। यानी जहन्नम की आग कितनी ज्यादा तेज होनी है कि पत्थर जैसे सख्त मखलूक को भी जला देगी। असनामिहिम, मिसल उनके बुतों के जो पत्थरों के बने हुए थे, वो अब मिनहा, उन पत्थरों से इतनी सख्त होगी जलाने में, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त, और ये जो दुनिया की आग को भी वो आग जला देगी। तो फरमाया अन्नहा मुफरतुल हरारा, बेशक वो हद से बढ़ने वाली है, हरारा गर्म होने में। तुत्ता का दो बिहा, जलाया जाएगा, दहकाया जाएगा, बिमा जोकिरा, उस चीज के साथ दहकाई और जलाई जाएगी वो आग जिसका भी तज़किरा किया गया कि आम आग तो पत्थर डालो बुझ जाती है, वो आग पत्थरों से और भड़कती चली जाएगी। इंसान को या इस तरह की इंसान जैसी चीज आग पर डालो तो आग बुझ जाएगी, लेकिन वो आग और ज्यादा भड़कती चली जाएगी। वह जैसे आग में पेट्रोल डाल दो, इसी तरीके से। क्यों? इसलिए कि ला का नारी दुनिया, नहीं है वो दुनिया की आग की मिसल। दुनिया की आग तो सूखी लकड़ियों से जलाई जाती है, तो तकदो बिल हतब, वो जलाई जाती है, रोशन की जाती है लकड़ियों के साथ, वह ना भी लकड़ियों की मिसल दूसरी चीजों के साथ, लेकिन वो आग पत्थरों से, इंसानी गोश्त से जलाई जाएगी। ये उसकी सख्ती की तरफ इशारा है। और वो आग जहन्नम की जो इतना सख्त याद रुए जलाने के, वो इद्दत, वो तैयार की गई है, हुज्जियत, तैयार की गई, मुहज्जा की गई, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, युअज़्ज़बून बिहा, उन काफिरों को उस आग के जरिए अजाब दिया जाएगा। आगे फरमाते हैं जुमला मुस्तानिफा है, जिन नए सिरे से नया कलम जुमला शुरू हो रहा है, या पिछली कलाम से हाल लाजमा है। जुमलातुन मुस्तानिफतुन औ हालुन लाजिमतुन, ये दोनों सूरतें हैं, या तो ये हाल लाजमा है या जुमला मुस्तानिफा है। इस्तिनाफ कहते हैं नए सिरे से किसी काम को शुरू करना। जैसे आपने नमाज के बारे में मसाइल के अंदर कुदूरी वगैरह बाकी किताबों में पढ़ा है कि अगर दरमियान में नमाज बंदे की टूट जाती है तो उसको दोनों हक मिलते हैं, चाहे तो वो बिना करे, चाहे तो वो इस्तिनाफ करे। बिना ये होती है कि जाके वुजू करके दोबारा जहाँ से वुजू टूटा था वहां से आकर के आगे शुरू कर दे, जो पहले पढ़ चुका था वो महफूज है, तो ये बिना है। और एक है कि वुजू करके आए और दोबारा सारी नए सिरे से पढ़े, ये इस्तिनाफ है। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि ये जुमला मुस्तानिफा है, जिन्हें नए सिरे से, जो मैंने अभी अर्ज किया था ना कि जुमले की सिफाती तौर पर 6 किस्में होती हैं, तो उनमें से एक क्या होता है, जुमला मुस्तानिफा भी होता है, या फिर हाल लाजमा है, यानी ऐसी हालत है जो उसको लाजिम है। जैसे फर्ज करो आपकी और मेरी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, कभी हम खुशी में, कभी हम गमी की हालत में, कभी हम नींद की हालत में, कभी बेदारी की हालत में, कभी सेहत की हालत में, कभी बीमारी की हालत में। तो मुख्तलिफ हालतों में हम होते हैं, लेकिन वो हालतें आती हैं फिर चली जाती हैं, हालतें आती हैं फिर चली जाती हैं, तो ये हालतें गैर लाजमा होती हैं। और एक हालत वो है जो किसी के साथ लगी है तो फिर वो कभी जुदा नहीं होती, उसको हाल लाजमा कहते हैं कि अब ये चिमटी हुई है, अब ये इससे जुदा नहीं होती। तो जहन्नम की जो आग है, ये उसका पत्थरों को जला देना, उसका इंसानों को जला देना, और इतना सख्त होना कि जिन चीज़ों से आम तौर पर आग बुझ जाती है वो आग उनसे बुझने के बजाय उल्टा पेट्रोल का काम लेगी और बहकती और दहकती जाएगी और तेज होती जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि ये जहन्नम की आग का लाजमा है, ये बात उससे कभी जुदा
نہیں ہوگی۔ وبشر اور خوشخبری دیجیے۔ اب یہاں لفظ بشر ہے جس کا معنی خوشخبری ہے، لیکن مراد یہاں مطلق خبر دینا ہے۔ وخبر اس لیے آگے نکالا ہے وخبر، خبر دیجیے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان کا معنی یہاں کیا ہے؟ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ آپ نے یہ بات پڑھی ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مشکات وغیرہ، یا اگلے سال آ جائے گی آپ کے سامنے کہ ایمان کے بارے میں کئی سارے بحث ہیں۔ نمبر ایک یہ بحث ہے کہ آیا ایمان مرکب ہے یا ایمان بسیط ہے۔ پھر اگر ایمان مرکب ہے تو اس کے اجزاء ثلاثہ ہیں یا اجزاء دو ہیں، دو جزوں سے مرکب ہے یا تین جزوں سے مرکب ہے، یہ ایمان کے مرکب ہونے کی صورت میں۔ اور اگر ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ ایمان بسیط ہے، جز لا یتجزا ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، ٹکڑے اس کے نہیں ہو سکتے، تو اجزاء اس کے نہیں ہو سکتے، تو یہ بسیط ہے ایمان۔ تو ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت، علماء احناف، ماتریدیہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ بسیط ہے، کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ یہ درجات کے لیے شرط ہیں، ورنہ نفس ایمان میں داخل نہیں ہیں۔